वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम बात करेंगे मुल्क में बारिशों की। जिस तरह प्रोग्राम के स्टार्ट में हमने बात की थी बारिशों की, तो इस्लामाबाद का वेदर तो बड़ा प्लेजेंट हो चुका है, लेकिन जो नशेबी इलाके हैं और शहर इक़्तिदार से दूर के इलाके हैं वहाँ पे सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। अगर कराची की बात की जाए तो वहाँ पर भी बारिशों ने तबाही मचाई है और कुछ एरियाज़ में हमने देखने को मिला है कि बड़ा अजीब व गरीब सा पानी आया। और इसके अलावा अगर हैदराबाद की बात की जाए तो जो नशेबी इलाके हैं वो पानी से भर गए और हैदराबाद की सूरत हाल कुछ बड़ी ख़राब रही है इन बारिशों में। और जिस तरह निमरा हम अक्सर बात करते रहते हैं, सरफराज साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने पहले इंटीमेट कर दिया था कि ये 3-4 दिन बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी और रिकॉर्ड बारिशें भी हो सकती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी PDM में है या नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट है वो बिल्कुल ही बस रिस्पांस फोर्स के तौर पे होता है कि जब कुछ हो जाए तो उसका वो रिस्पांस वो नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, अलर्ट जारी कर देते हैं। और आई थिंक सो उनकी यही जिम्मेदारी है। हमारे रिपोर्टर जो हैं जी अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है हैदराबाद से। अब्बास साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अब्बास बताइएगा क्या सूरत हाल है मौसम के हवाले से, आज कैसा मौसम है हैदराबाद का? देखिए मौसम तो आज फिर वही बारिश का जो है अभी सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता जो 3 रोज से जो है मुसलसल ये बारिश हो रही है और रात को जो है कंटिन्यू नॉन स्टॉप जो है वो बारिश होती रही है और सुबह भी जो है ये बारिश का सिलसिला अभी तक जारी है। हल्की और तेज रफ्तार से बारिश हो रही है हैदराबाद में। अच्छा अब्बास, ये बताइएगा कि बारिश से कुछ नुकसानात वगैरह आपने रिपोर्ट किए या फिर बारिश उसी तरह सिर्फ नशेबी इलाकों में ही ज़्यादा नुकसान हुए? देखिए बारिश से तो नुकसान जो है वो गुज़िश्ता रोज ये हुआ था कि बारिश जो है वो मुसलसल हो रही थी। तो उसमें हैदराबाद का एक इलाका है पुरानी सब्जी मंडी, तो वहाँ पे एक घर की जो है वो छत गिरी थी जिसमें एक बच्चा जो है वो झाबाक हुआ था और 3 अफराद जख्मी हुए थे। ये एक नुकसान हुआ था। और दूसरी जानिब अगर नशीबी इलाके की दरियाब आने की बात करें तो हैदराबाद के कई ऐसे इलाके हैं जो वो इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर दरियाब आ चुके हैं। लतीफाबाद पिंड नंबर 11, परेटाबाद समेत और दीगर जो इलाके हैं कासमाबाद के वो दरियाब आ चुके हैं। क्योंकि हस्बे रिवायत जो है वो हैदराबाद में एक बड़ा मसाइल है कि बारिश की पहली बूंद गिरती है तो हैदको की जानिब से जो है वो बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दी जाती है, जिसकी वजह से ये जो नशीबी इलाके होते हैं फिर वो दरियाब आने उनमें खदशा होता है। अच्छा अब्बास, ये बताइएगा कि आज आम तातील का भी ऐलान किया गया, गालिबन स्कूल्स वगैरह दफातर बंद है, वो बारिश की वजह से ही हुए? जी बिल्कुल, कल डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन अंसारी की जानिब से जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि तालीमी इदारे जो है वो बंद किए जाएंगे क्योंकि ये बारिश जो है वो मुसलसल हो रही है। तो उसके मद्देनजर रखते हुए जो है आज जो हैदराबाद में तालीमी इदारे बंद किए गए हैं, जिस पर आज जो है वो छुट्टी की गई एजुकेशन जो इदारे हैं उसकी। अच्छा अब्बास, मुझे ये बताइएगा कि नॉर्मली हम देखते हैं कि कराची में जब छुट्टी होती है तो फिर हैदराबाद उसको फॉलो करते हैं, लेकिन इस दफ़ा कराची में स्कूल कॉलेज सब जो है वो खुले हैं लेकिन हैदराबाद में बंद हैं। इसकी मतलब यही वजह है कि बारिश ने हैदराबाद में थोड़ी सी ज़्यादा तबाही मचाई है? आपने ये बड़ा मसाइल है ना कि अगर हैदराबाद में 2 रोज भी है मुसलसल या 3 रोज भी अगर बारिश हो जाती है नॉन स्टॉप तो ये हैदराबाद जो है वो तबाही की तरफ तो आ जाता है। क्योंकि निज़ाम देखें हैदराबाद का तो बिल्कुल जो है वो बेकार जो है निज़ाम है हैदराबाद का। नई सैवरेज को लेके बात करें हम तो वो बिल्कुल बेकार निज़ाम है, जिसकी वजह से जो है वो मुश्किलात आती हैं हैदराबाद के शहरियों को। तो इसी को जो है मद्देनजर रखते हुए जो आज ये छुट्टी का ऐलान किया गया था। क्योंकि हैदराबाद शहर ऐसा है कि मतलब है तो सिंध का दूसरा बड़ा शहर, लेकिन अगर हैदराबाद में जिस तरीके से काम होना चाहिए, क्योंकि देखिए अब जो सड़कें बनाई गई थी हैदराबाद में वो बारिश की एक बूंद भी जो है वो नहीं सह सकी क्योंकि अब वो सड़कें टूटना शुरू हो गई हैं। दूसरी जानिब नशीबी इलाके जो है वो दरियाब आ गए हैं, पंपिंग स्टेशन नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हो गया, बहुत शुक्रिया अब्बास आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। इसकी जो है हम अब बात करेंगे यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से। और यूटिलिटी स्टोर्स के जो मुलाजमीन हैं उनका एक धरना जारी था। कल इस्लामाबाद में वो धरना हुआ और कल इस्लामाबाद में बड़ी हैपनिंग काफी दिन से जारी है वैसे। हाँ, वो काफ़ी हैपनिंग रही है इस्लामाबाद में हुकूमत के फैसले के खिलाफ। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का डी चौक में बड़ा पुरअमन धरना हुआ, मैं खुद भी वहाँ पे गया था। और इस दौरान एक मुलाजिम जहाँ बाग हुआ, बीमार थे, और उसके अलावा एक को फालिज भी हुआ। ये 2 एक नाखुशगवार वाक़े हुए। इसके अलावा मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के फैसले पर मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। इस्लामाबाद के डी चौक में धरने के दौरान जिस तरह मैंने पहले बताया, एक मुलाजिम जान की बाजी हार गया। एक मुलाजिम का डी चौक में धरने के दौरान
اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. سو اس طرح یہ جو تحریک ہے یہ تھوڑا سا اور زیادہ زور پکڑتی جا رہی ہے. اور ڈیفینیٹلی دیکھیے تقریباً 8,000 میں غلط نہیں ہوں تو جو ملازمین ایسے ہیں جو کہ گورنمنٹ ملازمین ہیں ان کا تو کچھ نہ کچھ ہو, پینشن مل جائے گی, ان کو گورنمنٹ گولڈن ہینڈ شیک دے دے گی. لیکن اسی یوٹیلیٹی سٹور میں تقریباً 8,000 ملازم ایسے ہیں وہ ایڈ ہاک بیسس پہ تھے, کوئی کانٹریکچول بیسس پہ تھے, کچھ تھرڈ پارٹی ملازمین تھے. سو ان کے حالات کا کیا ہوگا, گورنمنٹ کو یہ تمام تر چیزیں سوچنی چاہیے. اور ایک نمرہ یہ دیکھیے چیز کہ ایک طرف آپ کے جو کیش اینڈ کیری ہیں اس کو بوم مل رہا ہے اور ایک طرف آپ کا یوٹیلیٹی سٹور ہے جو کہ میرے حساب سے غریب کو کوئی فائدہ ہو جاتا تھا 10 روپے کا ہی صحیح. ایگزیکٹلی, لیکن میں اس کو 90 سے دیکھ رہا ہوں, مطلب 90 سے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ 99 میں جب میں نہیں اتنی عمر زیادہ نہیں ہے, لیکن جب بچے ہوتے تھے تو بندہ جو گھر والے ان کو وہ یوٹیلیٹی سٹور میں ساتھ لے کے جاتے تھے, وہاں پہ ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو ساری چیزیں مل جاتی تھی. لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ اب یوٹیلیٹی سٹورز بندش کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف دیکھیے تو کیش اینڈ کیری کا ایک بوم آ رہا ہے. ہاں, اور مزے کی بات یہ کہ حکومت کی طرف سے پہلے ہی ہمارے غریب آدمی کے لیے نا بہت ہی کم کوئی سہولیات ہماری حکومت ہمیں دیتی ہے. اب اس میں یوٹیلیٹی سٹور واز ون آف دیٹ اپیرنٹلی. لیکن ہوتا یہ تھا کہ اب جب کبھی آپ جاتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتا ہوگا کہ بھائی شوگر کرائسس آ گئے اور اس کی وجہ سے یوٹیلیٹی سٹورز پہ آپ کو چینی نہیں ملے گی, جب اگر ملے گی تو وہ مہنگے داموں ملے گی. پھر کبھی کبھی اچھی نہیں ہوتی. ہاں, آٹے کا بحران آ گیا, بھائی یوٹیلیٹی سٹورز پہ آپ کو آٹا نہیں ملے گا. تو یہ والے مسائل چل ہی رہے تھے, بٹ پھر بھی بظاہر ہی سے یوٹیلیٹی سٹورز تو چل رہے تھے نا. ایک امید تو ہوتی تھی غریب آدمی کو کہ کم سے کم وہ بیسک چیزیں آٹا, گھی, دودھ کچھ تو لے سکتا ہے وہاں پہ جا کے. تو خیر ابھی یہ ہڑتال جاری ہے. بلو ایریا میں پہلے یہ جاری تھی, میں نے خود 3-4 روز لگاتار میں اس کو وزٹ کرتی رہی. میں نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں وہاں پہ یوٹیلیٹی سٹورز کے مالکان ملازمین جو ہیں وہ بیٹھے ہیں اور دھرنا دے رہے ہیں. تو ان کی کوئی دادرسی نہیں کی گئی. اور یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین کا ڈی چوک میں دھرنے کے موقع پر اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ کی جانب سے وہ یہ کوشش کی گئی کہ احتجاج ختم کیا جائے, لیکن انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. پولیس نے حفاظتی اقدامات کرتے ہوئے یہ جو ہمارا ڈی چوک ہے اسلام آباد کا, اس کے علاوہ سرینا چوک ہے, نادرا چوک ہے, ان کو فی الحال سیل کر دیا گیا. لیکن میرے حساب سے یہ کوئی سلوشن نہیں ہے. نہیں, اس میں جو اپڈیٹ یہ ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے بس کچھ مذاکرات بھی کیے ہیں اور جو ڈی چوک کے اوپر کل ہلہ گلا تھا, ملازمین وہاں پہ گئے. میں پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ پرامن ملازمین تھے, ان کو واپس سے ریلوکیٹ کر دیا گیا ہے. میرے خیال ہے بلو ایریا میں کسی جگہ پہ وہ موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے, جی ہاں, ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو یہ ہو سکتا ہے کہ واپس AK فضل حق روڈ کوئی اتنی زیادہ دور نہیں ہے, تقریباً 1 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر کی دوری پہ ہیں, تو واپس ڈی چوک میں جا سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. لیکن میرے پاس خبریں یہ ہیں کہ حکومت اس حوالے سے اس کو سیریسلی لینا شروع ہو چکی ہے اور وہ ہو سکتا ہے کہ جو یوٹیلیٹی سٹورز والے بھی ہیں اور جو دوسرے ہیں آپ کے ہڑتال والے, ان کے ساتھ کچھ مذاکرات بھی کریں گے تاجران کے ساتھ, اور ان کی جو باتیں ہیں ان کے اوپر شاید وہ سیریسلی عمل کریں اور کچھ نہ کچھ ریلیف دیں. اور ان کو ریلیف ملے گا تو ڈیفینیٹلی آپ کو بھی, مجھے بھی, پورے پاکستان کی عوام کو ریلیف ملے گا. تاجران کی ہڑتال کا آپ نے ذکر کیا, کل ہمارے پاس کیونکہ کل آپ نہیں تھے تو ہم نے مختلف جو تاجران کی کمیٹیاں ہیں ان کے صدور سے بات چیت کی تھی, ان سے جاننے کی کوشش کی تھی. تو ان کے جو مطالبات تھے, ایک تو یہ کہ تاجر دوست اسکیم, انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے, یہ کیا متعارف کروایا حکومت نے, ہم اس کے خلاف ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ IPPs کے جو معاہدے وغیرہ ہیں حکومت کو ان کو یا تو ری اسٹرکچر کرنا چاہیے یا ان کو واپس لینا چاہیے, ان کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بجلی اور گیس کے بلوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کو حکومت دیکھے, اس پہ نظر دوہرائے اور ان کو بھی مطلب کم کیا جائے. جو ٹیکس ہے, مختلف قسم کے ٹیکس تاجر جو وہ ادا کر رہے ہیں بجلی کے بلوں میں بھی. اس کے علاوہ جو ایڈوانس ٹیکس کی ایک نئی بات حکومت کی طرف سے سامنے آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ پے نہیں کر سکتے. نمرہ, یہاں پر میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا, ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارا کورسپونڈنٹ ہیں, نمائندہ خصوصی جناب رضوان عباسی صاحب, اس وقت AK فضل حق روڈ پہ اسی ہڑتالی جو کیمپ ہے وہاں پہ. رضوان, بتائیے گا کیا کچھ صورتحال ہے اور کیا ان کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کیا گیا گورنمنٹ کی جانب سے؟ دیکھیں حسنین, یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے جو ملازمین ہیں گزشتہ 4 روز سے, یعنی آج ان کو چوتھا روز ہے, وفاقی دارالحکومت میں یہ اپنا جو مطالبہ ہے وہ لے کر آئے ہوئے ہیں. حکومت کی جانب سے جو یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی بندش کا جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ معاملہ آہستہ آہستہ اب شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. اور جو یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے جو ملازمین ہیں ایک بڑی تعداد میں اسلام آباد میں موجود ہیں, اور اس وقت وہ جو یوٹیلیٹی سٹورز کا جو ہیڈ آفس ہے وہاں پر دھرنا
لیے ہوئے ہیں. گزشتہ روز یہ جو ملازمین تھے انہوں نے ڈی چوک کی طرف مارچ کیا, بڑی تعداد میں لوگ ڈی چوک کی طرف گئے. ڈی چوک میں انہوں نے ایک دھرنا دیا اور دھرنے کے بعد شام کے وقت جو ثناء اللہ ہیں مشیر حکومت ہیں, انہوں نے ان کے جو ذمہ داران ہیں جن میں سید عارف حسین شاہ ہیں. رضوان معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, اس وقت آپ کے پیچھے کھڑے شخصیات کو بھی میں دیکھ سکتی ہوں. غالباً یہ لوگ جو ہے یوٹیلیٹی سٹورز کے یا تو مالکان ہوں گے یا ملازمین ہوں گے. اگر آپ ان سے کچھ بات کر کے ہمیں مزید انفارمیشن دینا چاہیں تو پلیز یو کین گو فار دیٹ. جی شور نیمرا, میں آپ کو بات کرواؤں گا. آپ کی یہاں پر جو سید عارف حسین شاہ ہیں, ایک جو ورکر یونین ہے اس کو لیڈ بھی کر رہے ہیں اور گزشتہ 4 روز سے یہاں پر موجود ہیں. اپنے یہ جو ملازمین ہیں تمام پاکستان بھر سے جو آئے ہوئے ہیں, ہم ان سے بات کریں گے. اور یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 14,000 ملازمین ہیں جن کو جو بے روزگار ہونے جا رہے ہیں حکومت کے ایک فیصلے پر. اور یہاں پر نیمرا ایک اور اہم بات کہ جو ملازمین یہاں پر موجود ہیں یہ بلا تخصیص, مطلب ان میں کوئی کنٹریکٹ اور مستقل ملازمین کے حوالے سے یہ احتجاج نہیں ہو رہا, یہ تمام ملازمین کے حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں کہ تمام لوگ جو بے روزگار ہونے جا رہے ہیں. اب ہمارے ساتھ سید عارف حسین شاہ موجود ہیں جو کہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. ہم ان سے بات کریں گے, ان سے پوچھیں گے. السلام علیکم سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بتائیں سر کہ کتنے دن ہو گئے ہیں آپ کو یہاں پر؟ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ چوتھا دن ہے ہمارا یہاں, بلکہ اگر کہا جائے تو 5واں دن ہے, کیونکہ راستے میں بھی لوگ تھے اور ایک دن پہلے لوگ پہنچ بھی گئے تھے کافی سارے لوگ. کل ہم ڈی چوک گئے, آپ نے ہماری اسٹرینتھ بھی دیکھی ہوگی. الحمدللہ 10-11 ہزار سے زیادہ بندہ یہاں موجود تھا اور ہم نے دن بھر وہاں اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. اس کے بعد ہماری رانا ثناء اللہ صاحب سے ایک میٹنگ ہوئی, کیونکہ ہمارے جو منسٹر ہیں وہ ان کے بھائی فوت ہوئے تھے تو حکومت نے ان کی ذمہ داری لگائی تھی. انہوں نے ہمارا مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی کرائی اور یہ کہا کہ آپ جو ہے نا دھرنا ختم کر دیں. لیکن ہم نے یہ کہا کہ جب تک ہمیں مکمل قانونی طریقے سے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے بحالی نہیں کی جاتی اور ہمارے مسائل حل نہیں کیے جاتے, اس وقت تک ہم اسلام آباد نہیں چھوڑیں گے. اچھا, عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جو مظاہرین ہوتے ہیں, جو احتجاج کرنے والے ہوتے ہیں, جو حکومتی وفد ہوتا ہے, حکومت کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں, وہ ان کے پاس چل کے جاتے ہیں. تو انہوں نے آپ کو بلایا تو اس پر کوئی آپ کے تحفظات نہیں تھے ان کو؟ دیکھیں جی, ہم سب یہاں جو آئے ہوئے ہیں یہ ایک ادارے کے ملازم ہیں اور حکومت پاکستان کے ملازم ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم حکومت سے لڑنے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہی ہم کوئی انا پرست لوگ ہیں کہ اپنی انا منوائیں. ہم نے اپنا ادارہ بچانا ہے, اپنے ادارے کے ملازمین کا روزگار بچانا ہے. ہم ہر جگہ جانے کے لیے تیار ہیں اپنے ورکرز کے لیے, لیکن ہم کمپرومائز نہیں کریں گے اور ہم کسی قسم کے لالی پاپ میں بھی نہیں آئیں گے. اگر یہ حکومت یہ سمجھتی ہے تو ایسی بات نہیں. ہم انشاءاللہ یہاں ہیں. اب مزید 5 دن وہ ہمارا اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو پلیز آپ کو ان کو انٹرپٹ کرنا پڑے گا. ان سے یہ پوچھے گا کہ پی ٹی آئی نے بھی ان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا, تو پی ٹی آئی کے وفد میں سے ان کے پاس کون کون آیا اور ان کو کیا یقین دہانی دلائی ہے؟ اور ساتھ یہ بھی پوچھے گا کہ مطالبات ایگزیکٹلی ہیں کیا. جو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہمارے جو اینکر حضرات ہیں وہ ایک کوشچن ہے ان کی جانب سے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی آپ سے آپ کے اس مظاہرے میں آ رہے ہیں آپ سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے. تو کوئی ان میں سے پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی وفد, کوئی رہنما آپ کے پاس آیا ابھی تک؟ دیکھیں جی, پی ٹی آئی کے لوگ بھی کل آئے ہیں, میں نے حضرات 4-5 آئے ہیں, شیخ وقاص اس میں تھے اور چونکہ اس وقت ہم مذاکرات میں گئے ہوئے تھے تو ہمارے غیر موجودگی میں وہ آئے تھے, تو انہوں نے بھی اظہار یکجہتی کی. اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ مکمل کھڑی ہے. جے یو آئی نے ہمیں جو ہے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. جماعت اسلامی نے ہمیں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. ایون کہ ہمیں نون لیگ کے بھی بہت سے ایم این ایز نے یہ کہا کہ جی حکومتی فیصلہ غلط ہے. ٹھیک ہے, ہم حکومت کا حصہ ہیں لیکن ہم آپ کی آواز پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے. یہ جو جتنے بھی یہاں پر مظاہرین ہیں اور بالخصوص یہ جو رہنما ہیں ان تمام جو مظاہرین کے احتجاج کرنے والوں کے اور یہ جو یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے جو ملازمین ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر حکومت ہمارا جو بنیادی مطالبہ ہے جس میں یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی بندش کا, اگر وہ فیصلہ واپس نہیں لیا جاتا, پھر جو بقایا جات ہیں بی آئی ایس پی صارفین کے حوالے سے جو حکومت نے ان کو ادا کرنے ہیں, اور پھر اس کے علاوہ جو گریجویٹی ہے ان کی, اور پھر جو اہم بات ہے جو غیر مستقل یعنی جو ایڈہاک اور ڈیلی ویجز جو ملازمین ہیں جن کی تعداد 8,000 سے زائد ہے, اگر ان کو مستقل نہیں کیا جاتا تو ہم یہ دھرنا دیں گے اور غیر مہینہ مدت تک دیں گے. غیر مہینہ مدت تک. جی رضوان عباسی, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمیں اس وقت اپڈیٹ کر رہے تھے بلو ایئر سے.
اور اللہ کرے کہ ان کی باتیں ٹھیک ہوں اور یوٹیلیٹی سٹورز کے جو ملازمین ہیں ان کے مطالبات کو مانا جائے، جس میں ملازمین کا بھی نقصان نہ ہو اور ملک کا بھی نقصان نہ ہو، کوئی ایسی درمیانہ راستہ نکالا جائے جس سے یہ معاملات حل کی طرف جائیں۔ حکومت کو بالکل اس پہ فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ ہم شامل کرنے جا رہے ہیں ایک بریک، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔